अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इजअल हाज़ल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हब हम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह अत-तौबा है, सूरत का नंबर 9 है और पारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 11 से शुरू करने जा रहे हैं। 11 पारा की पहली जो आयत है, आयत का नंबर है 94। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। यहाँ भी अभी जो हम पढ़ेंगे आगे, ये सारा मुनाफिकीन ही के बारे में बात होगी। तो देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, ये मुनाफिकीन ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप ग़ज़वा तबूक की जंग से वापस आएंगे तो ये आपके सामने आएंगे। क्यों आएंगे? ताकि आपसे माजरत कर सकें। कुल ए नबी आप इनसे कह दीजिएगा, ला तअतज़िरू, तुम लोगों को माजरत करने की, बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। लन नुअमिन लकुम, मैं अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं रखता। कद नब्बअन्नल्लाहु मिन अखबारिकुम, क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे हालात और तुम्हारे करतूत बता दिए हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु, और आइंदा भी अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे हालात को, तुम्हारे कामों को देख लेंगे। फ्यूचर में तुम क्या अच्छा काम करते हो या बुरा। सुम्मा फिर तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादती, फिर तुम अल्लाह जो कि हर चीज़ के ज़ाहरी बातों को, छुपी हुई बातों को जानता है, जो भी तुम करते हो उसको देखने वाला है, जानने वाला है, वो तुमको बताएगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, जो भी दुनिया में तुम हालात करते रहे हो अल्लाह उसके बारे में तुम लोगों को वजाहत करेंगे। अब जब ग़ज़वा तबूक होना था उससे पहले ही मुनाफिकीन अल्लाह के नबी के पास आ रहे हैं और बहाने बना रहे हैं कि हमें जंग में जाने से की इजाज़त, ना जाने की इजाज़त दे दी जाए। किसी के पास कोई बहाना था, किसी के पास कोई बहाना था। अगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह के नबी के से परमिशन लेने में आए ही नहीं, बग़ैर परमिशन के ही वो घर में बैठे रहे और बग़ैर माजरत के, और ये कि हम अल्लाह के नबी जब जिहाद से वापस आएंगे तो हम खुद ही माजरत कर लेंगे। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग़ज़वा तबूक के जिहाद के बाद अल्लाह के नबी को सारी बात पहले ही बता दी कि ये मुनाफिकीन अब आपके पास आएंगे, आपसे माजरत करेंगे, तो आपने इनकी माजरत को कबूल नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह जान चुका है ये सिर्फ इनके बहीले बहाने थे, ये जिहाद में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इस दुनिया में भी मुसलमानों को और तमाम क़यामत तक आने वाले लोगों को अल्लाह मुनाफिकीन की इन करतूतों के बारे में बताया है कुरान के ज़रिए, और अल्लाह कल क़यामत के दिन भी इनको बताएगा कि किस किस्म का धोखा मुसलमानों के साथ इन्होंने किया है और अल्लाह के नबी और मुसलमानों को कैसे चीट किया है। तो उसकी वजाहत जो है अल्लाह कल क़यामत के दिन इनको देगा, उसकी सज़ा। अभी ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बहानों पर, उनकी माजरत पर बिल्कुल भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आयत नंबर 95 ने आगे मज़ीद वजाहत की है, सयख्लिफूना बिल्लाहि लकुम, ए नबी जब ये आपके पास आएंगे ना, ये अल्लाह की कसमें खाएंगे आपके सामने। इज़न कलब तुम इलैहिम लितुरिज़ू अन्हुम, इसलिए कस्में खाएंगे अल्लाह की आपके सामने ताकि आप इससे राज़ी हो जाए। फ़अरिज़ू अन्हुम, ए नबी आप इनसे किनारा कशी कर लें, इनकी बातों पर ध्यान ना दें। इन्नहुम रिज्जुन, ये वो लोग हैं जो नापाक हैं। व मअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, इनके इन कामों का बदला ये है, बुरा बदला, जो उन्होंने दुनिया में बुरे काम किए थे उसके मुताबिक इनको बुरा बदला मिल गया है। अब जब अल्लाह के नबी मदीना से ग़ज़वा तबूक से वापस मदीना तशरीफ़ लेकर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके पास उज़र पेश कर रहे हैं
اور عذر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ قسمیں کھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کہ نبی کو منع کر دیا ہے کہ ان کے کسی عذر پر بیلیف نہ کرے۔ اللہ کے نبی کی ذات بہت ہی رحمت للعالمین تھی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی نہیں ہیں، ایک امیر ہیں، ایک قاضی ہیں، ایک سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے تو پوری بات سن کے، سب کے بیانات سن کر، اس پر تحقیق کر کے پھر اس کا کوئی رزلٹ نکلتا تھا۔ تو اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا کہ کہیں آپ ان منافقین کے مختلف بہانے سن کے ان کے بیانات کے مطابق تحقیق نہ شروع کر دیجیے گا، کیونکہ ان کے جو سوالات ہیں، جو ان کے بہانے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیں، آپ سے بچنے کے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، ان سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے، کیونکہ یہ بہت ہی نجس اور ناپاک لوگ ہیں، ان کا باطن بالکل ناپاک ہے۔ مسلمانوں کو ان سے میل جول سے دور رکھا جائے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے، منافقین کو، کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، یہ کرتوت ہے جس کی وجہ سے سارے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور ان کا قسمیں کھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آیت کے اندر اللہ نے جو کہا وہ یہ ہے تاکہ اللہ کے نبی کو راضی کر سکیں، تاکہ مدینہ کے جتنے بھی دوسرے مسلمان ہیں ان سے اپنے تعلقات کو دوبارہ سے برقرار رکھ سکیں۔ لیکن چونکہ اب ان کا نفاق پوری طرح کھل کر آ چکا ہے سامنے، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی منافق سے دوستی یا محبت کے تعلقات رکھیں، کیونکہ اللہ ایسے منافقین سے راضی نہیں ہے۔ راضی تو دور کی بات، اللہ کے نزدیک انہم رجسن، یہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب اسلام والوں کا ایسے کفر والوں سے دوستی رکھنا، ان سے محبت کے تعلقات جوڑنا، ان پر ٹرسٹ کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ کہہ رہے ہیں یخلفون لکم لترضوا عنہم، اے نبی وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ کو راضی کر لیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے نبی اگر آپ منافقین سے راضی ہو بھی جاتے ہیں، آپ ان کو معاف کر بھی دیتے ہیں، اللہ ان فاسق لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پھر اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی اس نیچر کو بیان کیا ہے۔ وہ نیچر کیا ہے؟ آپ کے طبیعت میں رحم دلی ہے، محبت ہے، آپ کی طبیعت سافٹ مزاج ہے۔ تو کہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی قسموں پر یقین نہ کر لیں، اور اگر یقین نہ بھی کریں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ہے، یہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت کے رحم دلانہ ہونے پر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ اگر معاف کر بھی دیتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کافروں اور منافقوں نے کس طرح سے اسلام کو، مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں۔ آیت نمبر 97 میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کچھ جو تھے نا نفاق کرنے والے منافق مدینہ کے اندر، اور مدینہ ایک سٹی ہے، تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مدینہ کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، وہاں پر بھی کافر تھے، مسلمان تھے اور منافق تھے۔ تو جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے سب سے ہیلپ مانگی، چندہ مانگا، سب کو شرکت کرنے کا اعلان کیا، تو صرف مدینہ کے لوگ ہی جو منافق ہیں انہوں نے جنگ میں شرکت کے لیے بہانے اور معذرت نہیں کی تھی، بلکہ جو مدینہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے وہاں کے منافقین نے بھی آ کر اللہ کے نبی سے عذر مانگا تھا، وہ منافقین بھی غزوہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو پیچھے جو اللہ نے بات کی ہے مدینہ کے منافقین کے بارے میں، آیت نمبر 97 میں مدینہ کے ارد گرد جو دیہات ہیں عرب کے، وہاں کے اندر جو منافق رہتے ہیں ان کی نیچر اور کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا کہا انہوں نے نہیں مانا، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 97 دیکھتے ہیں الاعراب اشد کفرا، یہ جو دیہاتی ہے نا، یہ دیہاتی کفر و نفاقن، اور نفاق میں مدینہ کے منافقین سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَارُ، اور زیادہ مقام یہ ہے اللہ يَعْلَمُ حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے، کوئی بھی سمجھ نہیں آتی
کہ اللہ نے اپنے نبی پر کیا حدود بھیجی ہیں، کیا احکامات بھیجی ہیں، ان کو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ بدوی دیہات کے منافقین کچھ تو آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس جنگ میں نہ شامل ہونے کی رخصت مانگنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو مدینہ سے باہر دیہاتوں میں رہ رہے ہیں نا منافق، ان کا نفاق، ان کا کفر مدینہ کے لوگوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جنگلوں، صحرا اور دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ان کی آبادی بھی شہر کے لوگوں سے زیادہ ہے، ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے پیٹ کو بھرنے کے، گویا کہ حیوانی زندگی ہے۔ اب ان کی اپنی تو کوئی سوچ سمجھ تھی نہیں۔ جب مدینہ میں اسلامی ریاست کی داغ بل بیٹھی ہے تو ان کو موٹی موٹی خبر پہنچی۔ اب ان لوگوں نے انتظار کیا کہ ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف قریش مکہ جو کہ ایک بھاری پارٹی ہے، تو مدینہ کے ارد گرد جو بدو اور دیہاتی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ جو پارٹی جیت جائے گی ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ جیسے ہی اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کو فتح ملی، تو چڑھتے سورج کو سلام کرنے کی طرح انہوں نے بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن اندر سے یہ لوگ صحیح مسلمان نہیں ہوئے تھے، اندر سے ان کے اندر کفر تھا، باہر سے ظاہری طور پر چونکہ اسلام میں ان کو فائدہ مل رہا تھا اس لحاظ سے یہ مسلمان ہو گئے، اور اسلام صرف اس لیے لائے ہیں کہ اب اسلام نہ لانے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اب اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جو اسلام کی پابندیاں ہیں، جیسے نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرنا، اور پھر اللہ کے راستے میں آنے والے جتنے بھی مصائب ہیں ان پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ ساری باتوں کے لیے یہ دیہاتی لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ اب ایسے لوگوں کی جو طبیعت تھی وہ صحرائی تھی، اور صحرا کے لوگ ارجنٹ اور اکھڑ پن، اور چونکہ علم و حکمت کی مجلسیں ان کے پاس کوئی تھی نہیں، نالج تھا نہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے نہیں، تہذیب اور شائستگی اور علم اور عرفان اور یہ جو ساری انٹلیکچول خصوصیات ہوتی ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں، شہری لوگوں میں، وہ ان دیہاتیوں کے پاس تو سیرے سے تھی نہیں۔ انہوں نے صرف دیکھا دیکھی اسلام قبول کیا تھا۔ جب اسلام کو ان کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کھل کر اپنے نفاق کا اظہار کیا۔ اب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیہاتی جو منافق ہیں وہ تو شہری منافق سے بھی زیادہ سخت نکلے ہیں، وہ تو حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی پر جو حدود اور جو قرآن اور جو بھی پیغامات دیے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے لوگوں کو، وہ کسی بھی پیغام کو پا نہیں سکے، اس پر عمل نہیں کر پائے، کیونکہ دین کا علم ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، انسان کو مہذب کرتا ہے۔ جو لوگ بھی جاہل تھے، ابھی تک اکھڑ پن تھا جن کے اندر، اور جو لوگ غصے والے تھے، سحر فرست نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اسلام لانے کے بعد سافٹ مزاج ہو گئے ہیں۔ تو اسلام لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، شائستگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیز تو انہوں نے اسلام کو صحیح طرح اپنایا ہی نہیں، تو پھر جب اسلام کی حدود اور دین اسلام کو صحیح طور پر انہوں نے اپنایا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے دلوں کے اندر اسلام سے محبت، آپس میں رواداری، اتفاق، اتحاد اور اسلام کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی، یہ رویے آنے ہی کہاں سے تھے؟ بالکل نہیں آ سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شہر کے منافق ہیں اور جو گاؤں کے منافق ہیں، گاؤں کے منافق شہر کے منافقین سے بھی زیادہ سخت ہیں، زیادہ اسلام کے خلاف ہیں، زیادہ اسلام سے دوری والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 98 میں کہہ رہے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی خرچ کرنا پڑتا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرض دینا پڑ رہا ہے، کوئی تاوان ہے، کچھ جرمانہ ہے، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ اسلام کے اوپر پھر کوئی سخت زمانہ آئے، اسلام کو نیچا ہو، اسلام ہار جائے، اور پھر کفر کا زمانہ آئے تاکہ وہ کھلے دل سے، صحیح دل سے جی سکیں۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چونکہ اسلام میں داخل تو ہوئے تھے دنیاوی مفادات کے لیے، فائدے کے لیے،
لیکن جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب سمجھ میں آئی اسلام تو مانگ رہا ہے قربانی، اسلام مانگ رہا ہے زکوٰۃ، اسلام مانگ رہا ہے آپس میں رواداری، محبت، یہ ساری پابندیوں میں وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ یہاں پر خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ اور غزوہ تبوک کے وقت خاص طور پر اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا تھا یہ ان کو تاوان لگا، انتہائی ناخوشی اور کراہت کے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی زکوٰۃ ادا کی بھی ہے تو کی ہے۔ اب 1.5-2 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی ہے، اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا اور انہوں نے اسلام سے پھر گئے، کفر کا راستہ اختیار کر دیا اور زکوٰۃ سے کو ادا کرنے سے ٹوٹلی انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجبوراً کبھی یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں، وغیرہ انہوں نے کبھی فدیہ، زکوٰۃ، اور جب بھی اسلام کو کسی بھی طرح کی ضرورت پڑی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کہہ رہا ہے، اچھا ابھی ان کو دوبارہ ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دی ہے، اور سزا کیسے دی ہے وہ اگلی آیات میں آئیں گے، لیکن اس آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے، 98 والی آیت کو۔ اب سزا کیسے اللہ نے دی ہے کہ ان کو باوجود اسلام کو دل سے ایکسیپٹ نہیں انہوں نے کیا، اس کے باوجود ظاہراً مسلمان ہیں، ظاہراً مسلمان ہونے کی وجہ سے پھر بھی ان کو اسلام کی پابندیوں پر عمل کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کو جہاد میں شرکت بھی کبھی کبھار کرنی پڑتی ہے، حالانکہ کئی دفعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑ جاتی، کیونکہ ظاہراً تو اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں نا، اور جب اللہ نے دین کی سربلندی کی تو ان کے بہت سے لوگ مارے بھی گئے، ان کے بچے ذلیل و رسوا بھی ہوئے، اور پھر زکوٰۃ بھی پوری کی پوری ادا کرنی پڑی۔ اس طرح سے منافقین کا بچ جانا جہاد سے، زکوٰۃ سے اور اسلام کی شریعت سے جیسے ہی جان چھڑاتے تھے یہ اور جکڑے جاتے تھے۔ لیکن آیت نمبر 99 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے بدوی، سارے دیہاتی لوگ ایک جیسے نہیں تھے، کچھ ان میں سے اچھے بھی تھے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ الرَّسُولِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دیہاتی لوگوں میں سے سارے دیہاتی منافق نہیں ہیں، کچھ دیہاتی ایسے بھی جو اللہ اس کے رسول کے اوپر صحیح طور سے ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا سن لو انہا قربۃ لہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی قربت جو ہے عنقریب ہوگی، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہم نے بات کی، سارے ہی منافق نہیں تھے، بہت سے حقیقی مسلمان بھی تھے، انہوں نے قرآن کی معجزانہ تاثیر کو سمجھ لیا، آپ سے تعلیم حاصل کی، اللہ کی راہ میں رغبت اور شوق سے مال خرچ کرتے تھے، اللہ کے احکامات اور شریعت کو دل سے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کام کیوں کرتے تھے؟ ان کے 2 مقصد تھے، ایک تو اللہ کو راضی کرنا، اور دوسرا اللہ کے نبی سے دعا لینے کی آرزو۔ وہ چاہتے تھے جب بھی وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ان کو دعائیں دیں، اور جب اللہ کا رسول ان کو دعا دے تو دعا سے ان کو تسکین ہو، ان کو سکون ملے، اور جب اللہ کے نبی ان کو دعا دے دیتے ہیں۔ اب آگے اللہ اسی آیت کے اندر ہی اللہ نے ہڈن طور پر کہا ہے کہ نبی جب وہ آپ پہ پاس خرچ کریں اللہ کے دین کے لیے صدقات، زکوٰۃ اور اللہ کے دین کے لیے قربانی لگائیں جان اور مال کی، تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کی دعائیں اللہ کی رحمت اور قرب الہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر ایسے لوگوں کو آپ بشارت بھی دیں کہ واقعہ ہی ان کا دیا ہوا صدقہ مال اللہ کے ہاں قرب الہی کا ذریعہ بن چکا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، یقیناً بخشنے والا ہے۔ تو اس بات میں ہمیں کیا سمجھ میں آئی کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں۔ جتنا سورہ التوبہ میں منافقین کا تذکرہ ہوا ہے اب تک کسی صورت میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگ سورہ البقرہ جب شروع سے پڑھتے ہیں
تو الف لام میم ذالک الکتاب جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہاں سے پہلی 5 آیات جو ہے وہ مومنین کے حوالے سے مومنین کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں تو ایک مومن بنتا ہے، اور جب وہ مومن بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے، وہ پہلی 5 آیتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آیات بیان کی ہے، 2 سے 3، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا کہ کافر کیا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا پنشمنٹ ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ اس کے بعد پورا 1 اور 2 رکوع تقریباً سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بات کی، کیونکہ منافقین جو ہے نا وہ ایک بہت ہی کرٹیکل چیز ہے، بہت ٹیڑھی چیز ہے جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کفار کا کفر واضح ہے، پتہ ہے کہ وہ سانپ ہے اور وہ ڈسے گا، لیکن کچھ لوگ اوپر سے میٹھی ہے، چھری کو جیم لگا ہوا ہے، شہد لگا ہوا ہے، لیکن چھری کے نیچے جو دھار ہے وہ بہت تیز ہے چھری کی، اور وہ جب کھپتی ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہاں سے لگی ہے، اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان منافقین کے ذریعے اسلام کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی ڈیٹیل سے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، منافقین کے بارے میں بات کی ہے۔ جہاں مومنین کی بات ہوئی ہے وہاں منافقین کی، اور منافقین کی بہت ڈیٹیلز ہوئی ہے تاکہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ نفاق کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صحابہ کو اور مدینہ کے سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ منافقین کیا ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو منع کر دیا تھا کہ ان سے تعلقات تھوڑے کر دو، بند کر دو، اور یہاں تک کہ پیچھے ہم جو آیت پڑھ چکے ہیں اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان منافقین سے کنارہ کش ہو جائیے۔ لیکن ان منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ دیہات والے منافقین ہیں وہ اور زیادہ سخت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ نفاق جو ہے نا اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اور یہ اسلام کو یا کسی بھی انسان کو بہت تکلیف دے سکتا ہے۔ لیکن آج کی موجودہ زندگی میں ہم اس کو کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی منافق ہے، چونکہ اللہ کے نبی یہ بات واضح کر چکے ہیں مومن ہے یا پھر کافر ہے۔ تو اب جو ظاہراً بھی مسلمان ہے ہم اس کو مسلمان کہیں گے، ہاں اگر کوئی منافق ہے اس کا انجام اللہ کے پاس ہے، اور یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پکا اور سچا مومن بنا لے، منافقین کی صف سے نکال دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم زندگی میں کام بھی سارے کر رہے تھے، مجبوراً دین پر عمل کر رہے تھے دکھانے کے لیے، تو اللہ نہ کرے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا اور سچا مومن بنا لے اور دین پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو سرخرو ہو جائیں اور ہمارا نام بھی مومنین کے صف میں گردانا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔